बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। काशाना बसीरत के यूट्यूब चैनल पर मैं सीमी ज़बार आपके साथ हाज़िर हूँ और ये रीडिंग का पार्ट नंबर 3 है। 3 किस तरह से है कि हमने रीडिंग का आगाज़ किया था पार्ट 1 से, जो PDF था मदरसतुल क़ाइम का, जिसका उन्वान था आमाल शब बरात और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हवाले से बहुत सारी मालूमात। तो हमने 2 नशिस्तों में काफ़ी कुछ जान लिया, लेकिन मैंने लास्ट रीडिंग का जो हमारा पार्ट था यानी पार्ट 2 में कहा था कि वैसे तो ये हम ख़त्म कर भी लें, लेकिन अब क्योंकि इसमें आगे 5 पेजेस ऐसे हैं जिसमें कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के हवाले से मालूमात, उनके मुतालिक मालूमात हैं और सवाल जवाब की सूरत में, तो वो फिर मैंने सोचा कि वो क्यों ना एक अलग से ही हम पढ़ें, क्योंकि हो सकता है कि इस पार्ट को जो हमारी माएँ हैं जो वो अपने बच्चों को अलग से इसके हवाले से सुनाकर और उन तक मालूमात पहुंचाना चाहें, तो क्यों ना हम ये एक छोटा सा एक अलग ही पार्ट कर लें। तो चलिए हम रीडिंग का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं। जैसा कि आपको पहले बताया था कि इस PDF के टोटल 85 पेजेस थे, हम पेज नंबर 73 पर आ गए हैं। 73 से रीडिंग का आगाज़ कर लेंगे और 85 पे मुकम्मल कर देंगे। बहुत ज़्यादा लंबा टाइम इस नशिस्त में नहीं लगेगा। चलिए हम जानते हैं। सबसे पहले लिखा है इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ मालूमात। इस सफ़े पर जो सवाल जवाब हैं वो मैं पढ़ के आपकी समातों की नज़र करती हूँ। सवाल: इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की कुनियत क्या है? जवाब: अबुल कासिम। सवाल: रिवायात में ज़हूर के बाद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का जहाद कितने माह पर मुहीत होगा? जवाब: 8 माह मुसलसल, 8 months। अगला सवाल है, नमाज जनाजा में 5 तकबीरें होती हैं। कौन से 2 आइम्मा अलैहिस्सलाम ऐसे हैं जिनकी नमाज जनाजा के लिए 7 तकबीरें वारिद हुई हैं? जवाब: मौला अली अलैहिस्सलाम और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम। अगला सवाल है, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम जिस वक्त ज़ाहिर होंगे तो वो देखने में कितनी उम्र के महसूस होंगे? जवाब है 40 साल। फिर सवाल है, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत के वक्त इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक कितनी थी? जवाब: 5 साल थी। अगला और आखिरी इस सफ़े पे सवाल कि अहादीस में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की जिस्मानी साख्त किस कौम की मानिंद ज़िक्र हुई है? जवाब: बनी इसराइल। और अब आइए अगले सफ़े की जानिब चलते हैं। और हमने इस सफ़े में जो कुछ जाना उसकी हेडिंग थी कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 12वें खलीफा, उम्मत मुस्लिमा के 12वें इमाम अलैहिस्सलाम, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, उनके ज़माने से उनके मुतालिक मालूमात। और अब आइए अगले सफ़े पर जहाँ पर लिखा है इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, और यहाँ पर भी कुछ सवालात हैं और मेरे ख़्याल से 1 2 3 4 सवालात हैं। आइए मिलकर पढ़ते हैं। लिखा है सवाल: इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की विलादत के वक्त आप अलैहिस्सलाम के वालिद माजिद इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक कितनी थी? जवाब: 23 ईयर्स, 23 साल। सवाल: इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की पैदाइश के मुबारक वक्त इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने हज़रत नरजिस खातून सलामुल्लाह अलैहा को किस सूरे की तिलावत के लिए कहा? जवाब: सूरह क़द्र। अगला सवाल है, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का एक लक़ब गरीम है, गैन रे ये मीम। बताइए कि इसके क्या माने हैं? जवाब: इसके माने हैं कर्ज़दार। आप पर अहकाम इस्लाम के नफाज का एक कर्ज़ है जिसके लिए आप इस तरह बेचैन रहते हैं जैसे एक कर्ज़दार अपने कर्ज़ की अदायगी के लिए बेचैन रहता है। अगला और आखिरी इस सफ़े पे सवाल है, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़िक्र पर सर पर हाथ रखना किस इमाम मासूम अलैहिस्सलाम के तरीक़े के बाद से राइज हुआ? जवाब है हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की सुन्नत के तौर पर। और अब आइए हम अगले सफ़े पर आ गए हैं जहाँ पर सवाल है कि वो कौन से इमाम मासूम अलैहिस्सलाम थे जो नमाज ज़ोहर की ताक़ीबात में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लिए कामिल तरीन दुआ किया करते थे? जवाब: हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम। अगला सवाल है, ज़हूर के बाद आम लोगों के साथ और अपने कारकुनों के साथ हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का क्या रवैया होगा? जवाब है हज़रत हुज्जत अलैहिस्सलाम आम लोगों पर बहुत मेहरबान होंगे और अपने कारकुनों पर बहुत से कामों की अंजामदही में सख्त होंगे।
اگلا سوال ہے امام زمانہ علیہ السلام کی سیرت معصومین علیہ السلام میں سے کس معصوم علیہ السلام کی سیرت کے سب سے زیادہ مشابہ ہے؟ جواب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس صفحے پر آخری سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امام زمانہ علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنے کا واقعہ کس جگہ پیش آئے گا؟ جواب ہے القدس، بریکٹ پہ لکھا ہے فلسطین میں۔ اور اب آئیے اگلے صفحے کی جانب، یعنی صفحہ نمبر 76، اور یہاں پر جو سوالات ہیں ان کی تعداد کچھ زیادہ ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ 10 کے قریب، میرے خیال ہے 10 یا 11 سوال ہیں۔ چلیے ہم ایک کے بعد ایک 1 بائی 1 سوال پڑھتے ہیں۔ پہلا سوال لکھا ہے کہ وہ کون سے 2 دن ہیں جن میں ہمارے اعمال امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں؟ جواب ہے پیر اور جمعرات۔ دوسرا سوال ہے دعائے افتتاح کس امام معصوم علیہ السلام سے منسوب ہے؟ جواب ہے امام زمانہ علیہ السلام۔ اگلا تیسرا سوال ہے کہ وہ کون سی دعا ہے جسے روزانہ صبح کے وقت پڑھنے سے امام زمانہ علیہ السلام سے تجدید بیعت کی جاتی ہے؟ جواب دعائے عہد۔ پھر سوال ہے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام کے والد کی شہادت ہوئی تو اس وقت امام زمانہ علیہ السلام کی عمر مبارک کیا تھی؟ جواب 5 سال۔ اگلا سوال امام زمانہ علیہ السلام کے نائبین کا کیا کام تھا؟ جواب وہ امام زمانہ علیہ السلام اور شیعوں کے درمیان واسطہ تھے۔ اگلا سوال ہے امام زمانہ علیہ السلام نے پیدائش کے بعد سب سے پہلا کام کیا کیا تھا؟ جواب اللہ کو سجدہ کیا تھا۔ اگلے سوال کی جانب ہم آگے ہیں۔ کیا دجال فقط ایک آدمی کا نام ہے؟ جواب روایات سے لگتا ہے کہ بہت سے دجال خروج کریں گے اور حضرت حجت کے ہاتھوں قتل ہوں گے۔ دجال کے معانی فریب دینے والے اور حق سے روکنے والے کے ہیں۔ کچھ روایات میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ اگلا سوال ہے کیا امام زمانہ علیہ السلام کے 4 نائبین خاص ہاشمی سید تھے؟ جواب ہے کہ بقول آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نائبین خاص میں سے کسی ایک کا بھی سید ہونا ثابت نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے کیا امام زمانہ علیہ السلام کا نام یا لقب القائم کے ذکر ہونے پر کھڑے ہو کر تعظیم کرنا واجب ہے؟ جواب کھڑے ہونا واجب نہیں ہے، البتہ بہتر ہے۔ پھر سوال ہے کہ جس وقت امام زمانہ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی اس وقت کس ظالم بادشاہ کی حکومت تھی؟ جواب المعتمد ملعون، بریکٹ میں لکھا ہے ملعون، میم لام عین واو نون۔ پھر سوال ہے اس صفحے کا آخری سوال کہ امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت میں مومنین کی کم از کم 3 اہم ترین ذمہ داریاں بیان کیجیے۔ جواب ہے نمبر 1 واجبات پر عمل کرنا، نمبر 2 حرام کاموں سے پرہیز، اور نمبر 3 ہے دین کی تبلیغ۔ اور اب آئیے ہم اگلے صفحے کی جانب، یعنی پیج نمبر 77 پہ آ گئے ہیں، اور یہاں پہ بھی کچھ سوال جواب ہے۔ پہلا سوال اس میں ہے پیدائش کے بعد سب سے پہلے امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کس شخصیت نے کی؟ جواب ہے حضرت حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہ نے۔ سوال ہفتے کے 7 دنوں میں کون سا دن امام زمانہ علیہ السلام سے مخصوص و منسوب ہے؟ جواب جمعہ کا دن۔ پھر سوال ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی پیدائش سے قبل امام حسن عسکری علیہ السلام نے حضرت حکیمہ خاتون کو کس قرآنی سورہ پڑھنے کی تلقین فرمائی؟ جواب ہے سورہ قدر۔ سامعین مجھے بھی یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا کہ اس سے پہلے جو کسی ایک صفحے میں یہ سوال ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں پہ دوبارہ تحریر تھا تو کوئی بات نہیں، اچھا ہے ہم نے اس کو 2 بار پڑھ لیا۔ اگلا سوال ہے امام زمانہ علیہ السلام نے کس عمر میں اپنے والد امام حسن عسکری علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھائی؟ جواب 5 سال کی عمر میں۔ پھر سوال ہے ظہور امام علیہ السلام کے دن کو یقینی طور پر معین کرنے والے کو روایت میں کیا کہا گیا ہے؟ جواب ملعون۔ اور سامعین یوں ہم نے تمام وہ صفحات پڑھ لیے کہ جن پہ امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے معلوماتی سوال جواب تھے۔ اور اب آئیے اگلی جو کچھ صفحات رہتے ہیں اس میں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے امام زمانہ علیہ السلام کے نام و القاب کتنے ہیں؟ یہاں پر یہ صرف اس پورے صفحے پر صرف ایک یہی سوال لکھا ہے جواب کہ مرزا حسین نوری نے کتاب نجم الثاقب میں امام زمانہ علیہ السلام کے 182 اسماء گرامی اور القاب ذکر کیے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ محمد کاظم بھنیا کی کتاب بے ہے نون یہ الف کی کتاب کا نام ہے نامہ حضرت مہدی علیہ السلام، اس میں 310 اسماء اور القاب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔
تو یہ ہم نے جان لیا. اگلے صفحے پہ لکھا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام سے توسل و ارتباط کے لیے چند دعائیں و زیارات. دوبارہ پڑھتی ہوں. امام زمانہ علیہ السلام سے توسل و ارتباط کے لیے چند دعائیں و زیارات. آئیے پڑھتے ہیں. لکھا ہے دعائے ندبہ، دعائے غریق، دعائے عہد، دعائے فرج، امام زمانہ علیہ السلام سے استغاثہ، صلوات مخصوص اور امام زمانہ علیہ السلام نہیں، اس کو یوں پڑھتا ہے، یہ اکٹھا ایک ورڈ ہے کہ صلوات مخصوص امام زمانہ علیہ السلام، پھر ہے زیارت آل یاسین اور زیارت روز جمعہ. پھر ساتھ ہی ساتھ لکھا ہے کہ دعائے اللہم رب النور العظیم. اگلا ہے دعائے اللہم ارزقنا توفیقت طاعت، اور دعائے معرفت اللہم عرفنی نفسک. یہ تمام دعائیں یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں اور ہم اس کو یقینی بنائیں گے کہ ہم ان دعاؤں کو پڑھا کریں امام زمانہ علیہ السلام سے توسل کے لیے. آئیے اگلے صفحے کی جانب پیج نمبر 80 پر ہم آ گئے ہیں. یہاں پہ لکھا ہے کہ دعائے عہد کا ایک مختصر تعارف. یہ ہیڈنگ ہے. لکھا ہے امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ تجدید عہد پر مشتمل ہے. یہ دعا ان دعاؤں میں سے ہے کہ جس کی قرأت پر امام علیہ السلام کی غیبت کے دوران زیادہ تاکید ہوئی ہے، اور اس دعا کو سید ابن طاووس نے مصباح الزائر میں اور ابن المشہدی نے المزار الکبیر میں، علامہ کف امی نے المصباح میں، مجلسی رحمۃ اللہ نے بہار الانوار اور زاد المیعاد میں نقل کیا ہے. کون سی دعا؟ دعائے عہد کا جو ہم تعارف پڑھ رہے تھے. پھر لکھا ہے جو شخص امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص 40 دن صبح کے وقت اس دعا کو پابندی سے پڑھے حضرت قائم علیہ السلام کے انصار و اعوان میں سے ہوگا، اور اگر آپ علیہ السلام سے پہلے گزر جائے تو خدا تعالیٰ اس کو زندہ کرے گا تاکہ آپ علیہ السلام کی رکاب میں جہاد کرے، اور ہر لفظ کے بدلے 1000 حسنات اس کے حساب میں لکھے جاتے ہیں، اور اس کے 1000 برے اعمال اس کے عمل نامے سے مٹا دیے جاتے ہیں. حوالہ نوٹ کیجیے، بہار الانوار، علامہ مجلسی، جلد نمبر 83، صفحہ نمبر 284. اور اب پیج 81 پہ لکھا ہے، ہیڈنگ ہے زمانہ غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں سب سے بڑی بلا اور مصیبت. یہ ہیڈنگ ہے اور لکھا ہے تفصیلات کچھ اس طرح ہیں کہ آیت اللہ شیخ محمد کوہستانی مازندرانی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں سب سے بڑی بلا اور مصیبت مومنین کی اپنی ذمہ داریوں سے لا علمی ہے. حوالہ ہے کتاب برقلا پارسائی، دوبارہ پڑھتی ہوں، بحوالہ کتاب برقلا بے رے قاف لام ہے اور پے الف رے سین الف یہ چھوٹی ہے، اور شیخ عبد الکریم کوہستانی. پھر لکھا ہے کہ مسجد سہلا عراق کے حوالے سے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ابو بصیر بے سواد بصیر رضی اللہ سے فرمایا کہ خدا کے ہر نبی نے اس مسجد میں نماز پڑھی ہے. جو شخص اس مسجد یعنی کہ مسجد سہلا میں نماز پڑھے تو وہ ایسا ہی ہے جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے میں نماز پڑھی ہے، اور کوئی مرد و عورت ایسے نہیں ہیں جو مسجد سہلا جانے کی آرزو نہ رکھتے ہوں. حوالہ نوٹ کیجیے، صحیفہ مہدیہ مرتضی مجتہدی سیستانی. پھر چلیے اگلے صفحے کی جانب. لکھا ہے دعائے ندبہ، اور ساتھ ہی لکھا ہے دعائے ندبہ کا ایک مختصر تعارف. آئیے پڑھتے ہیں. لکھا ہے دعائے ندبہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقولہ دعاؤں میں سے ایک ہے، اور مستحب ہے کہ 4 عیدوں یعنی فطر، اضحیٰ، غدیر اور جمعہ میں پڑھی جائے. اس دعا کو سید ابن طاووس رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب اقبال الاعمال میں نقل کیا ہے. شیعہ نے اہل بیت علیہ السلام عام طور پر جمعے کے روز طلوع آفتاب سے قبل امام زمانہ علیہ السلام کے فراق میں اس دعا کی قرأت کا اہتمام کرتے ہیں. پھر آئیے سامعین، اب ہم سیکنڈ لاسٹ پیج کی جانب آ گئے ہیں جہاں پہ لکھا ہے مسجد جمکران کے متعلق آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کا فتویٰ.
سوال لکھا ہے مسجد جمکران کا واقعہ ایک خواب سے شروع ہوتا ہے یا یہ بیداری کی حالت میں پیش آیا تھا؟ اس کی سند کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ یہاں پہ یہ سوال کیا گیا مسجد جمکران کے بارے میں آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی سے. تو ان جواب یہاں پہ لکھا ہے کہ مسجد جمکران کا واقعہ بیداری کی حالت میں پیش آیا تھا اور اس کی روایات مشہور کتابوں میں نقل ہوئی ہیں. ہمارے بزرگ علماء اس مسجد کی نہایت اہمیت کے قائل ہیں. اور اب سامعین ہم پڑھتے ہوئے اس PDF کو اس کے آخری صفحے پر پہنچ گئے ہیں اور یہاں لکھا ہے سب سے اوپر کہ امام زمانہ علیہ السلام کو عریضہ لکھنے کے متعلق آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کا فتویٰ. یہاں پہ پہلے سوال ہے کہ کیا عریضہ نویسی ایک شرعی عمل ہے اور کیا یہ روایات میں پیش آیا ہے؟ جواب: اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اصل عمل عریضہ نویسی کا شرعی ہونا روایات میں آیا ہے. مثلاً بہار الانوار جلد 99 صفحہ نمبر 231 میں اس متعلق پورا ایک باب ہے جس کا عنوان ہے کتاب الرقاء للحوائج الی الائمہ صلوات اللہ علیہم والتوسل استشفاء بہم فی روضاتہم المقدسہ وغیرہ. اور ساتھ میں لکھا ہے یعنی ائمہ کے علیہ السلام کے روضوں یا دیگر جگہوں پر ائمہ معصومین علیہ السلام سے طلب حاجات، توسل و شفاعت وغیرہ کے لیے عریضہ لکھنا. اور آخری لائن میں لکھا ہے کہ اس کے علاوہ مصباح الزائر اور المصباح کف امین اور البلد الامین میں بھی اس متعلق ابواب موجود ہیں. تو سامعین یہاں پر ہم نے 3 نشستوں میں کل 85 پیجز پڑھ لیے، بہت کچھ جان لیا. اور پھر سے میں شکریہ ادا کروں گی جو کہ ہمیشہ سے میں کرتی ہوں مدرسۃ القائم کا کہ ان کی وجہ سے ہم تک انتہائی مستند حوالہ جات کے ساتھ ساتھ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات اور ان کے فرامین پہنچتے ہیں. ہم بہت کچھ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس کی جزا دے. اور میرے تمام سامعین، میں تو اس پوری جو میں نے ریکارڈنگ کی ہے ان تمام پارٹس کو 2 دفعہ ضرور سنوں گی تاکہ جو کچھ ایک دفعہ پڑھنے میں رہ جائے سننے میں وہ دوسری دفعہ میں سننے سے بہت زیادہ پختہ ہو جائے گا. اجازت دیجیے. خدا حافظ. فی امان اللہ.